बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में अब नए अलाइंस बन रहे हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। हमने देखा है कि ये ममालिक अपने नज़रियात और मुफादात की वजह से फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। नाज़रीन, अगर इजराइल और फ़लस्तीन की बात करें तो 4 दहाइयों से इजराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। कब्ज़े के बाद हमने देखा कि कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज़ भी करना शुरू कर दिया है। अब अगर मुसलमानों की एक मजहबी वाबस्तगी देखें तो फ़लस्तीनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी मुसलमानों के ईमान से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया था और अब बहरीन ने उसे रिकग्नाइज़ कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने कहा है कि इजराइल के साथ हमारे नज़रियात के बुनियाद पर ताल्लुकात हैं और चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन जैरेड कुशनर ने कहा है कि बहुत सारे अरब ममालिक इस वक्त इजराइल को रिकग्नाइज़ करने के हवाले से लाइन पर लगे हैं। ये सूरत हाल क्यों बन रही है, इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में मेहमानों को तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद है डॉक्टर हुमा बकाई, लंदन से हमें ज्वाइन किया है तारिक सुलेमान ने, और ऑन कॉल हमारे साथ जुल्फ़िकार राहत साहब होंगे। मेरे तमाम मेहमान मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्टीज़ हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तारिक सुलेमान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फ़लस्तीनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो, और बैतुल मक़दस की ख़ास तौर पे बात करें तो उसकी आज़ादी का फ़लसफ़ा हर मुसलमान की ईमान के साथ जो है वो एक कनेक्ट हुआ हुआ है, मगर इस वक्त मुस्लिम ममालिक जिस तरह इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? असल में हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से ये दुनिया जो है वजूद में आई। यहाँ पे एक नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो एक तवील अरसे से एक प्रेशर था इन नेशन स्टेट्स के, मुस्लिम नेशन स्टेट्स के ऊपर, इन रियासतों के ऊपर कि वो मौका दें फ़लस्तीनियों को कि वो कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल दें, किसी तरीके से इस मसले का हल कुछ ना कुछ निकल आए। लेकिन 72 साल के बाद अब ये ममालिक जो है उस हालत में नहीं है कि ये इसको मज़ीद इंतज़ार करें, ख़ास तौर पे जब इस वक्त का जो अरब इजराइल का एक तफरीक थी वो अब अरब ईरान की तफरीक में तब्दील हो रही है बड़ी तेज़ी से। तो ये नए अलाइंसेस और नई पेशरफ्त की ज़रूरत को नुमाया करती है। ठीक है डॉक्टर हुमा, हम देखते हैं कि जिस तरह अभी बात की सुलेमान साहब ने कि तारिक सुलेमान ने कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है, नए अलाइंसेस भी बन रहे हैं, ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो मुफादात नज़रियात से वाबस्ता होती है। क्या यही वजह है या वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ अब बहरीन ने भी जो है वो उससे पहले यूएई ने और अब बहरीन ने इजराइल को एक्सेप्ट किया है? जी, मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 3 बातें कहूँगी इस पूरी सूरत हाल। पहली बात तो बिल्कुल तारिक साहब ने बजा फरमाई। इस वक्त जो खौफ है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, बिलखसूस सुन्नी अरब वर्ल्ड में, वो खौफ है ईरान के हवाले से। और इस वक्त जो ईरान के हवाले से खौफ है वो गल्फ कंट्रीज को और इजराइल को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तो जो हम कहते हैं ना कि दी एलिफेंट इन द रूम, तो एलिफेंट इन द रूम इजराइल है, ईरान है। लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ हुई वो ये कि पहले अरब वर्ल्ड का जो इजराइल की रिकग्निशन थी ना, वो जुड़ी हुई थी इस बात से कि पैलेस्टीनियंस को हक़ खुद इरादियत मिले या स्टेटहुड मिले, या एक अरब वर्ल्ड का वीटो था इजराइल की रिकग्निशन पर जो पैलेस्टाइन की रिकग्निशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब ईरान का जो खौफ है वो गलबा इतना हावी हो गया है कि तमाम ममालिक जो हैं वो इस चीज़ से जुड़ रहे हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि जो टर्की का बदलाव है उसका जो पॉलिटिकल कम्प्लेक्शन चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो टर्की तो 1948 में वो सबसे अर्लियर ममालिक में था जिसने इजराइल को रिकग्नाइज किया।
لیکن 20 سال میں وہ کمپلیکشن بالکل بدل گیا اور جو چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی اسرائیل کی مڈل ایسٹ میں وہ ٹرکی. اب ٹرکی کو وہ حماس کے اسٹرانگ ہولڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں, جو ظاہر حماس کو اسرائیل اپنا دشمن دیکھتا ہے, اور ان کو عرب ورلڈ میں ایک پولیس پوسٹ کی بھی ضرورت ہے, اور اس کو انہوں نے پچ کیا ہے یہ کہہ کے کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اس میں میریٹائم روٹ بھی ہیں, ٹریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے, جو سنکنگ اکانومیز ہیں ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو ہے. لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک گٹ جوڑ ہے جس میں پیلسٹینینز کا جو کاز ہے وہ کمپرومائز ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ یہ امن کی ضمانت نہیں ہے, یہ پیس کی ضمانت نہیں ہے خطے میں. بالکل دو واضح وجوہات ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ کوئی بھی انفیئر چیز اگر امپوز کرتے ہیں تو وہ سسٹینیبل پیس کو نہیں لاتا. دوسرا یہ کہ ایران اور ترکی نے جس طرح اس کی مخالفت کی ہے تو جو مڈل ایسٹ کی پولرائزیشن ہے وہ مزید بڑھ گئی. ٹھیک ہے, اور اس پولرائزیشن کی وجہ سے جو خوف ہے نا اس کا پراکسی وار کا, ایران کا خاصا کیا ہے, مڈل ایسٹ کو کیا خوفزدہ کرتا ہے ایران, مڈل ایسٹ کو ایران سے یا گلف اسٹیٹ کو ایران سے خوفزدہ کرتا ہے ایران کی ایبلٹی ٹو ماؤنٹ پراکسی وار, اور وہ اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک بار پھر جیو اسٹریٹجک ہاٹ اسپاٹ بن سکتا ہے. ایک بات میں آپ سے گزارش کر دوں کیونکہ پھر میں جانا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے جی کہ اس پوری صورتحال میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ہولڈ کر رہے ہیں, یعنی وہاں 6 لاکھ کی کو آباد کر چکے ہیں اور اس کو انہوں نے کہا ہے روک رہے ہیں. اور اس وقت جب ڈیلیگیشنز ایکسچینج ہو رہے ہیں تو کل کی خبر ہے کہ انہوں نے سیٹلمنٹ کا دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو بات پچ کر دیکھی گئی تھی, جو سن دیا گیا تھا کہ اس سے وہاں پہ سیٹلمنٹ رک جائیں گی یا پیلسٹینینز کے لیے کوئی بہتری ہو جائے گی, وہ تو ابھی سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو سیاہی ہے وہ بھی خشک نہیں ہوئی اس کے اکارڈ کے اوپر, اور اس کی وائلیشن شروع ہو گئی. اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مزید ملک اس کا حصہ تو بنیں گے اپنے مفاد کی وجہ سے, لیکن کیا یہ اکارڈ امن کی ضمانت بنے گا مڈل ایسٹ میں؟ میں ایسا ہوتا نہیں دیکھتی. میں سمجھتی ہوں کیمپ ڈیوڈ اور آسلو سے بھی زیادہ سمجھیے خطرناک چیز ہوگی. اور مجھے اگر آپ اجازت دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار راحت صاحب, ہم نے دیکھا کہ دنیا اب یونی پولر نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. اب یہ جو اس وقت بلاگز بن رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, جو میرے دوسرے مہمانوں نے بات کی کہ جو بلاگز بن رہے ہیں جو سنی ممالک ہیں ان کو ایران سے واقعی پراکسی وار کا خطرہ ہے, ایران کا ہی خوف ہے, اس کی وجہ سے یہ اسرائیل کی طرف رجوع کر رہے ہیں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں, یا پھر وہی معیشت اور جو ان کا عسکری سسٹم ہے, ڈیفنس سسٹم ہے, وہ چونکہ بہت پاورفل ہے, اس کی وجہ سے اپنے مفادات کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو؟ دیکھیے جی, یہ فیکٹرز لازمی بات ہے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنٹری ٹو کنٹری جو ریلیشنز ہوتے ہیں یہ کسی نفرت, انتقام اور رومانس کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, یہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. تو فلسطین کا جہاں تک ایشو ہے اس میں ایک آئیڈیالوجی بھی اس میں انوالو ہے, یعنی مذہب کی بنیاد کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک سٹانس رکھتے ہیں. لیکن اب مفادات, مجھے ایسے لگ رہا ہے سارے معاملے میں کہ مفادات اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی بھی کہیں نہ کہیں نظر انداز ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. اب اسرائیل اور امریکن لابی اور امریکن پریزیڈنٹ ایون مسٹر ٹرمپ وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی میں یہ کمپین کر رہا ہوں, اور ابھی متحدہ عرب امارات اور اس کے بعد فلاں اور فلاں اور فلاں, انہوں نے پچھلے دنوں ایک لسٹ پوری گنوائی ہے کہ جی میں چاہوں گا کہ فلاں فلاں لوگ بھی اس کا حصہ بنے, اور باقاعدہ طور پہ ٹرمپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے الیکشن کے ساتھ. ٹرمپ اس پہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جوش لابی کے ساتھ, کہ وہ جوش لابی کی اور جوش کا پوری دنیا کے اندر ایک نیریٹو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امریکن الیکشن کے ساتھ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, ٹرمپ کی ایفرٹس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے
کہ جو عرب دنیا ہے ساری، آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ہمارا مرکز ہے سعودی عرب ہے. سعودی عرب کا ٹلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف ہے. ہم تو وہاں سے انسپائریشن لیتے ہیں نا جی، پوری دنیا کے جو مسلمس ہیں. ہمارا تو مرکز سعودی عرب کے اندر ہے، تو سعودی عرب اگر ٹلٹ ادھر کر گیا تو باقی کنٹریز. سعودی عرب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ سہولت فراہم کریں گے. جی فیسیلیٹیٹر کا کام سعودی عرب کر رہا ہے، بہت عرصے سے کر رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیے ابھی یوٹیوب پہ چلے جائیے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے 15 سے 20 سال پہلے میں کل ہی دیکھ رہا تھا، بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا اس پہ. اور انہوں نے یہ بات جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہی تھی وہ کسی پیشینگوئی کی بنیاد پہ یا ذاتی انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کہی تھی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ثابت کر رہے تھے کہ آگے چل کے یہ چیزیں کس طرف چلی جائیں گی. جغرافیائی معاملہ اپنی جگہ، ذاتی مفادات اپنی جگہ، لیکن وہ یہ بات بہت پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عرب کنٹریز کیا کریں گے، سعودیہ کا رول کیا ہوگا، اسرائیل کا رول کیا ہوگا، اور فلسطین کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا. تو یہ بہت ساری چیزوں کا نقشہ بہت پہلے وہ پیش کر چکے ہیں. لیکن میں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ کنٹری ٹو کنٹری جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ لازمی بات ہے مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو عرب کنٹریز میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو کسی طرح بھی ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. باقی سنی لابی یا چھوٹے جو مذہبی سیکٹ ہیں وہ الگ بات ہے. ایران کا خوف اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، سعودیہ کے مسائل اپنی جگہ ہے، ٹرمپ اس میں کیا کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بنیادی چیز میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جیوش لابی نے اس کو 2020 کے اندر اس کا ایک ٹارگٹ کچھ فکس کیے ہوئے تھے، اور یہ امریکن ایک جریدہ تفصیل کے ساتھ چھاپ چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے یہ کمٹ کیا تھا ان کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے. وہ رپورٹ ہوا کہ جی 2020 میں اپنے بطور پریزیڈنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عرب کنٹریز کو آپ کے سیم پیج کے اوپر لے آؤں گا، اور اس کے نتیجے میں آپ مجھے سپورٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل چیزیں ہیں اس میں، لیکن مسلمان جو ہیں ان کا تو ظاہر ایک مذہبی معاملہ بھی ہے، اور اس پہ پاکستان کو آپ الگ رکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے. پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے دیکھ لیں، سعودی عرب کے حوالے سے دیکھ لیں، اسرائیل کے حوالے سے دیکھ لیں، پاکستان کا بھی ایک رول ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بھی مسلسل اس معاملے میں چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے حوالے سے تو بات کریں گے. طارق سلیمان صاحب بڑی اچھی باتیں کی ہیں ذوالفقار صاحب نے. جس طرح سے ہم مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا انفلوئنس دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ڈیل آف دا سینچری، پھر یروشلم کو جو ہے اسرائیل کا کیپٹل، اس کے بعد یو ایس اے کا سفارت خانہ. یہ وہ اچیومنٹ یا ٹارگٹ تھا جو کہ ابھی بتایا انہوں نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہ رہے تھے 2020 میں، اور کر لیا انہوں نے. اب نومبر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان سب کا فائدہ ہوگا ٹرمپ کو؟ طارق سلیمان صاحب. جی سر، آپ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے جس طرح ذوالفقار صاحب نے کنٹینیو کریں. صاحب نے مینشن کیا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں نیشنز کو ڈفرینٹ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ایک مذہب یا ایک امہ کے کانٹیکسٹ میں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور میں اگر آپ دیکھیں اس کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں، تو یہ صہیونی تحریک کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ وہ 72 سال سے یورپ سے آ کر اس جدوجہد میں مبتلا ہے کہ ایک ریاست مشرق وسطیٰ میں جو مسلمان اکثریت کا علاقہ ہے وہاں بنا کے تو مسلمان اکثریت کی ریاستوں سے منوا لے. وہ آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن آج جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اور اگر ہم دیکھیں کہ میثاق ابراہیم کا جو نام دینا ہے اس سارے کانٹیکسٹ کو، وہ اسے مذہبی بنیادوں پر تشکیل نہیں دیا گیا، لیکن مذہب کے زاویے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ ایک مارکیٹنگ کا وہ زاویہ ہے جس کو وہ معنی جو اس میں نہیں ہے وہ معنی پہنائے جا رہے ہیں. جس طرح بھی راحت صاحب نے تذکرہ کیا ڈاکٹر اسرار کا. ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد تھے، بہت عزت کرتا ہوں ان کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب وہ ایشوز نہیں ہیں جن کو ہم مذہب کی بنیادوں یا مذہب کے زاویے سے ان چیزوں کو دیکھ کے اور پریکٹیکل فوٹنگ پہ ان پہ ڈیسیژن میکنگ کر سکیں یا ان کا تجزیہ کر سکیں. ان کو پیورلی
ہمیں اس پیمانے سے دیکھنا ہوگا جو آن دا گراؤنڈ ہے ریالٹیز. یہ ظاہر ہے امریکہ کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا صحرا جو ہے یہ ٹرمپ کے سر جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نومبر کے الیکشن میں اس کا اثر نظر آئے. یہ ضروری نہیں کہ نظر آئے, لیکن اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے یہ ہے کہ یہ اتنی سادہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے جس طرح فلسطینی اتھارٹی محمود عباس نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا گیا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو فلسطینی خود بھی متفق نہیں ہے اس سے. اگر آپ دیکھیں محمود دہلان جو کمپیٹ کر رہے ہیں محمود عباس کو فلسطینی اتھارٹی کے لیے, وہ پچھلے 15 سال سے یو اے ای میں ایگزائل میں ہے فلسطینیوں ہی کے سے ڈائسنٹ کرنے کی وجہ سے, اور ان کا بڑا عمل دخل ہے, ان کا بڑا ہاتھ ہے اس ابراہیمی ایکارڈز کو بنانے میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نوجوان فلسطینیوں نے جو گراس روٹ لیول پہ تحریک چلائی ہے, بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشنز BDS, وہ بھی فلسطین کی جو دو قومی ریاست کا فارمولا ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے, فلسطینی اتھارٹی کی اسٹینڈنگ کو, ان کی پوزیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے, اور وہ بھی کافی حد تک الائن ہے اس وقت جو مسلم ورلڈ میں ہو رہا ہے. تو یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اور اس سارے پروسیس کے اندر اسرائیل کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نیگوشیشنز کر سکے کوئی. اسرائیل کو اگر آپ پاکستان چاہے کہ وہ انفلوئنس کرے, جس طریقے سے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ اگر ہمیں فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمارا رسوخ ہونا چاہیے تل ابیب میں, جو کہ نہیں ہے. اور اس حوالے سے اب جیو پولیٹیکل سچویشن بھی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فلسطین اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا آرمز ایکسپورٹر ہے ساؤتھ ایشیا میں. انڈیا کو جو ایکسپورٹ کر رہا ہے آرمامنٹس, نہ صرف ایکسپورٹ کر رہا ہے بلکہ وہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی جو ابھی کرنٹلی آذربائیجان کو جس طرح سپورٹ کیا ہے طارق سلیمان صاحب, جی میں نے کہا ابھی آذربائیجان کو کرنٹلی جس طرح سپورٹ کیا آرمینیا کے خلاف ڈیفنس جو عسکری ان کی اکوپمنٹس وغیرہ دے کے. جی اب یہ دیکھیں کہ کاراباغ کا جو ایشو ہے اس کے اندر مسلم اسٹیٹس کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا چیزیں جا رہی ہیں. وہاں ایران جو ہے آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹرکی جو ہے آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان آذربائیجان کو جو ایک شیعہ ریاست ہے, وہاں پہ کافی یہ ساری چیزیں اتنی سمپل پریکٹیکلی اتنی سمپل نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے شیعہ اور سنی کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے, بلکہ ایک اور چیز ہے جو میجر تھریٹ ہے ان گلف اسٹیٹس کو, کیونکہ یہ گلف اسٹیٹس کسی ماڈرن اسٹیٹ کے کسی کانسیپٹ میں پوری نہیں اترتی. یہ نیشن اسٹیٹ اس طرح نیشن اسٹیٹ پیپل اسٹیٹ نہیں ہے. اچھا, اس لیے ان لوگوں کو ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی بڑی ریاست کی پشت پناہی حاصل ہو. اور جس چیز نے امیڈیٹلی ٹریگر کیا ہے یہ جو ہے ابراہیم ایکارڈز, وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ریکویسٹ تھی امریکہ کو کہ ہمیں F-35 دیے جائے, اور وہ F-35 جو ہے وہ دینے کے لیے یہ ایک کنڈیشن ہے کانگریس کی کہ اسرائیل کو اس ریجن میں اسٹریٹجک ملٹری ایج ہونی چاہیے عرب ریاستوں کے اوپر ہر حالت میں. تو F-35 دینے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایک بہت اچھا جو ہے نا ان کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع آیا کہ ہم اسے استعمال کرتے ہوئے کیوں نہ ان کو ٹلٹ کر لیں, اور جو ایران اور عرب کی تفریق ہے ہم اس کو مزید ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ہم خود انٹیگریٹ ہو سکے. سعودی ریاست جو ہے عربوں کے اس علاقے میں مشرق وسطیٰ میں انٹیگریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے ذوالفقار راز صاحب, اسی طرح معاملات چلتے رہے, یہ مسلم ممالک کا جو ہے اتحاد نہیں رہا, یا جو OIC ہے پلیٹ فارم ہے اس کا جو کام ہے وہ نہیں ہوگا, تو یہ جو گریٹر اسرائیل والا خواب ہے یہ تو پھر
میرا خیال ہے یہ اچیو کر لیں گے اس طرح اگر یہی حالات رہے تو بڑا الارمنگ بالکل بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے خدشات ماضی کے اندر موجود تھے جو اب حقیقت بنتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ درست کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اور اس پہ جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, پہلے میری گفتگو کا اینڈ اس پہ ہوا تھا, تو پاکستان بھی اس ساری صورتحال کا کسی نہ کسی شکل میں ایک مذہبی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اس کا حصہ ہے. پاکستان کے اندر بھی آج یقین جانیے کہ مختلف تھنک ٹینکس بن کے وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ آخر ہم اسرائیل کے معاملے میں اتنے ریجڈ کیوں ہیں, ہم اپوز کیوں کرتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ کے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے, اور ہم نے اتنی پرابلمس اپنے لیے کیوں پیدا کی ہوئی ہیں. ہم بہت ساری فیسلٹی لے سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, فارن افیئرس کے معاملات میں بہت ساری فیورز مل سکتی ہیں. ایون امریکہ کے ساتھ بہت سارے ایشوز کے اوپر اس پہ ٹاک ہو رہی ہے. اچھا, لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مذہب کا معاملہ اس حد تک اوپر چلا جاتا ہے کہ کوئی حکمران اس کی ہمت نہیں کرتا. بات ہوتی بھی ہے تو ہمیں اس کی تردید کرنی. لیکن ذوالفقار صاحب, میرا ایک سوال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کیا جس طرح عرب ممالک نے, اب چلیں اگر ایران کا خوف کہہ لیں, پراکسی وار کہہ لیں, وہ تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن جو اپنے اپنے مفادات دیکھ کے عرب ممالک نے مڈل ایسٹ کے, انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے. کیا پاکستان کے پاس ایسا کوئی مارجن ہے, کیونکہ وہ تو قائد اعظم کا جو دو ٹوک موقف تھا کہ وہ انہوں نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا, یا اسی دو ٹوک موقف پر پاکستان قائم رہے گا؟ دیکھیے, قائد اعظم کا تو کشمیر کے اوپر بھی بڑا دو ٹوک موقف تھا, انہوں نے اس کو اشارہ قرار دیا تھا, لیکن اس اشارہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا. دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ترجیحات, آپ کی ضروریات, آپ کے مفادات بدلتے رہتے ہیں. تو وزارت خارجہ کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کسی رومانس یا نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, یہ ذاتی طور پہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. ہر ملک کا اپنا رائٹ ہے کہ اس کو اس کی بنیاد کے اوپر ترتیب دے. اب مسلم امت کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں, جس کا لازمی بات ہے ہم بھی حصہ ہیں اور ہم اس کا ماتم بھی کرتے رہتے ہیں, وہ تو ایک مردہ گھوڑے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کشمیر کا ایشو آتا ہے تو وہاں پہ انڈیا کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور سعودی عرب اس میں کیا کر رہا ہوتا ہے, مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مودی کو سعودی عرب کے اندر کیا پروٹوکول حاصل ہے متحدہ عرب امارات کے, اس کو کتنی لفٹ کراتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح اسرائیل کا جو ایشو ہے, یہ بڑا ریلیونٹ اور بڑا مناسب سوال آپ نے کیا کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے. دنیا کی سپر پاور, دیکھیں چائنا وغیرہ کا تو ایسے ایشوز سے تعلق ہے ہی نہیں, وہ تو ایسے معاملات میں آتا نہیں. وہ ایک بالکل ایک میمن ٹائپ ایک بزنس مین ہے جو پورامن طریقے سے صرف بزنس سے ٹریٹ کرتا ہے. لیکن امریکہ جو دنیا کا چودھری اور سپر پاور ہے, اس کا بیسیکلی یہ پروجیکٹ ہے, اور اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ ٹرمپ کو یہ پروجیکٹ دیا, اور اس نے یہ پروجیکٹ کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہوا ہے, اور وہ اس کی کمپین کر رہا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گی کہ وہ تو تواتر کے ساتھ خبریں چھپ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے فلسطین کے معاملے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے, اور اسرائیل کی سپرمیسی وہاں قائم ہو رہی ہے. وہاں پہ عرب کنٹریز اس کو تسلیم کر رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو نوبل انعام ملنا چاہیے ٹرمپ کو. تو وہاں پہ تو یہ کمپین چل رہی ہے, وہ نوبل انعام مانگ رہا ہے کہ میں نے فلسطین کا ایشو. تو میری اطلاع کے مطابق, میں تجزیہ نہیں, میں اس کو اطلاع آپ سمجھیں انفارمیشن کے مطابق, ٹرمپ اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 2020 کے اندر اس سارے معاملے کو سیٹل کرنا چاہتی ہے. اور وہ سیٹل بھی الٹیمیٹلی وہ ایسے تھوڑا ہوگا کہ وہ فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق ہوگا یا ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا یا مسلمانوں کی مرضی کے مطابق ہوگا, وہ اسرائیل کی پرائرٹی ہوگی. جی ذوالفقار صاحب, مجھے یہاں بریک لینا پڑے گا, بریک کے بعد ناظرین گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور ڈاکٹر ہما, میں آپ سے پاکستان اور اسرائیل کے تعلق تسلیم ایکسیپٹنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. پاکستان کا تو بڑا کلیئر موقف رہا ہے کہ جی اسرائیل سے ہمارے تعلقات نظریات کی بنیاد پر ہیں, تو ہم کسی طور پہ بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے چاہے دنیا کے کوئی ممالک اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن اب سوال یہاں یہ ہے کہ جس طرح عرب ممالک اپنے نظریات, اپنی فارن پالیسی, اپنے مفادات کو دیکھ کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیا پاکستان اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے, تسلیم کر سکتا ہے اسرائیل کو؟ میرے خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ اقدام آئے گا
جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹ ول ڈف ٹیل ود سعودی عربیہ. دیکھیے یہ بات تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت عرب ورلڈ میں وہ سعودی عرب کی منشا مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن سعودی عربیہ میں کیونکہ ایک ایموشنلزم ریلیجس ایموشنلزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں نا تو حالانکہ عرب ورلڈ میں اتنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, لیکن اسرائیل کی ریکگنیشن کے حوالے سے عرب سوشل میڈیا پہ بھی نیگیٹیوٹی ہے. صرف 5% لوگ وہاں پہ اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں, باقی لوگوں کا ریئیکشن نیگیٹو ہے. تو سعودی عربیہ میں تو چونکہ ریلیجس ایموشنلزم زیادہ ہے, ان کا ایک آئیڈیولوجیکل تھرسٹ بھی ہے, تو سعودی عربیہ کوائٹلی اس ایکٹ کو سپورٹ تو کر سکتا ہے لیکن سامنے آ کے ریکگنائز نہیں کر سکتا. وہی صورتحال پاکستان کی بھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا, اور ابھی تو ہم نے عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ریکگنائز نہیں کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ پیلسٹینین اسٹیٹ پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. پیلسٹینینز نے اس کو کلی طور پہ ریجیکٹ کیا ہے, ایران نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, ٹرکی نے اس کو ریجیکٹ کیا. اگر آپ پاکستان کی اس وقت فورن پالیسی دیکھیں تو ہمارا ٹلٹ بھی انہی کنٹریز کی طرف ہے ان سم ویز. تو ہم اسے میرا نہیں خیال کہ امیڈیٹلی کسی ریکگنیشن. لیکن ڈاکٹر ہما, آج سے نہیں کافی عرصے پہلے سے ٹرکی کو دیکھ لیں, ایکسیپٹ کیا تھا اس نے پہلے اسرائیل کو, ان کے ساتھ ان کے تجارتی روابط ہیں. اسی طرح سعودی عرب کو دیکھ لیں, بے تحاشا مسلم ممالک ہیں جو کہ تجارتی روابط قائم رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں, معاہدے ہوئے ہوئے ان کے. یہ تو اپنے مفادات کے لیے, اپنے ملک کے مفادات کے لیے تو کام کر رہے ہیں. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے انڈیا سے بھی بہت تعلقات خراب ہیں, اور لیکن ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. تو ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پرنسپل سٹانس رکھیں لیکن سفارتی تعلقات استوار کر لیں اسرائیل سے. لیکن میں اس کو مستقبل قریب میں ہوتا نہیں دیکھتی, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ڈیسیشن ڈف ٹیل کرے گا سعودی عرب کے ساتھ. لیکن ایک اور اگر آپ مجھے گزارش میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے, آپ کی بہت اچھی ڈسکشن رہی. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ابھی امریکہ میں بھی اسٹریٹجیکلی کیا ہوگا ان کا کلیئرلی پتا ہے, کیونکہ 3 نومبر کو الیکشنز ہیں. جی, یہ پوری صورتحال جو ہے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا انیشیٹو ہے. ڈیسپریٹ ہو کے انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں, ایک افغانستان کا پیس پروسیس ہے, ایک مڈل ایسٹ میں یہ ابراہیم اکارڈز ہیں کہ وہ یہ دکھا سکیں کہ جی ان کا یہ فورن پالیسی سکسیسز ہیں, اور اوباما ایڈمنسٹریشن کے وہ بالکل برخلاف گئے, نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے وہ واشنگٹن میں تیار ہوتی ہے, وہاں ڈٹرمن ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ ٹیک آف کر گئے ہیں, اور اسرائیل نے بھی اس کی وائلیشن بھی شروع کر دی ہے. مطلب انہوں نے جس ہالٹ کی بات کی تھی وہ ہالٹ بھی ختم کر دیا ہے. پیلسٹائن میں تواتر کے ساتھ بمباری ہو رہی ہے, حالات گراؤنڈ پر بہت مخدوش ہیں. تو میں اس کے بارے میں کوئی بہت حتمی کامنٹ ابراہیم اکارڈز کے بارے میں میرا خیال ہے کہ امریکن الیکشنز کے بات کروں گی. وہاں پہ ریپبلکنز آتے ہیں یا ڈیموکریٹس آتے ہیں, کیونکہ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے جو اس وقت کیا گیا ہے. جو لانگ ٹرم سولوشن تھا جہاں آپ ایران کو نیوکلیئر پاور سے بننا سے روک رہے تھے, وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا جو ایران کے ساتھ کیا تھا, جس سے ایران اب باہر نکل آیا ہے. ابراہیم اکارڈ تو ایران کو کھلی چھٹی دیتا ہے نیوکلیئر پاور بننے کی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں نومبر کے الیکشنز کے بعد ری ایویلویٹ ہوں گی امریکن پالیٹکس میں. اس کا اثر مڈل ایسٹرن پالیٹکس پہ بھی آئے گا, اور پھر پاکستان کی رسپانس بھی اسی سے ڈٹرمن ہوگی. ٹھیک ہے. طارق سلمان صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ نومبر میں تو الیکشن ہے, آپ نے ڈسکشن سنی تھی ذوالفقار صاحب نے, میں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا تھا, لیکن 2021 میں اسرائیل میں بھی الیکشن ہونے والے, اس کے لیے نیتن یاہو کو بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ شازیہ, اس سے پہلے میں 2 غلط فہمیاں دور کر دوں. ایک تو ہما بقائز صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی ایفیمرل یا ایک بہت ہی جو ہے شارٹ ٹرم اقدام ہے, اور اس الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز کہاں جاتے ہیں. اب یہ جاننے کے لیے کہ یہ
امریکہ کی فورن پالیسی کا ایک کارنر سٹون رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم ممالک کو پرسویٹ کر سکے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اور پاکستان کے اوپر ایک مسلسل پریشر رہا ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ بے نظیر کے زمانے سے لے کے اب تک اس کا اس ایڈمنسٹریشن سے تعلق نہیں ہے. اس لیے ابراہیم ایکارڈز کچھ اقدام ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار لے لیے جائیں تو واپس نہیں لیے جا سکتے. ابراہیم ایکارڈ از ون آف دم. اور دوسرا جو آپ نے تذکرہ کیا گریٹر اسرائیل کا, یہ ایک غلط فہمی ہے کیونکہ ہمیں اس خطے کی اس طریقے سے وہ اندازہ نہیں ہے اور بہت ساری کانسپریسی تھیریز فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں. گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ تھا یہ 1920s میں 30s میں 40s میں زائنسٹ لیڈرشپ نے انٹرٹین کیا اور وہ بھی ایک خاص حد تک. اس کے بعد 1956 کی جب سینائی وار ہوئی ہے اور تمام سپر پاورز نے اسرائیل کو فورس کیا کہ وہ علاقے جو اس نے قبضہ کیا تھا جن علاقوں کو وہ واپس کر دے, تو اس وقت اس کے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ دیٹ از پروبیبلی the limit of our reach, we cannot go beyond that. تو میکسیمم گریٹر اسرائیل جو بن سکتا ہے وہ ویسٹ بینک اور غزہ میں بن سکتا ہے, لیکن اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. دیٹ از دا باؤنڈریز, انٹرنیشنل باؤنڈریز جو متعین ہو چکی ہیں. اس لیے ایک تو یہ. اب ہم واپس آتے ہیں اس پہ الیکشن جو اسرائیل میں آپ نے جو سوال کیا پاکستان کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں اس چیز کو اس طریقے سے, میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا واجد شمس الحسن صاحب جو بہت قریبی کانفیڈنٹ تھے بے نظیر کے, یو کے میں ایمبیسڈر رہے ہیں ایک طویل عرصہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ بے نظیر پہ اتنا زیادہ پریشر تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہ وہ مڈ 90s میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ کسی طریقے سے یاسر عرفات سے مل کے تو ان سے مشورہ کر لیں کہ اس پریشر آیا وہ تسلیم کر لینا چاہیے یا ان کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے. تو خاص طور پہ تیونس گئی یہاں سے تیونس جا کے انہوں نے ملاقات کی اور یاسر عرفات نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں اس وقت, تو ہمارے خیال میں اگر آپ نہ تسلیم کریں اور انتظار کریں جب میں آپ کو کہوں تب آپ تسلیم کریں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 3 ٹرینڈ نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر, جو 3 انڈیپینڈنٹ ٹرینڈز ہیں اسرائیل سے متعلق, فارن پالیسی سے متعلق. ایک ٹرینڈ تو یہ پریگمیٹک ٹرینڈ تھا جو ہمارے ریلیشن شپ تھے بھٹو کے یاسر عرفات سے اور اس لیڈرشپ کے, وہ یہ تھے کہ ہمیں فلسطینی لیڈرشپ کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل حل کرے اور ہمیں جس وقت بتائے, ہمیں جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے اپنی ڈپلومیسی میں ویزاوی اسرائیل وہ کر سکے, ہم اس کو ایک ویٹ دے سکیں ان کی اس کو. دوسرا وہ ہے جو ہماری عمران خان صاحب کا ہے کہ اسلامک امہ کے حوالے سے ہم ایک آئیڈیالوجی کے حوالے سے تسلیم نہیں کریں گے ریگارڈ لیس ہمارا کوئی نیشنل انٹرسٹ سر ہو نہ ہو, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو موسٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی رہا ہے اور کچھ دوسرے عناصر کا بھی, وہ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. جس طرح بقائی نے کہا کہ انڈیا سے زیادہ بڑا دشمن تو ہمارا کوئی نہیں ہے. انڈیا میں ہم وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ پہ کوئی ایسی قدغن نہیں کہ ہم وزٹ نہیں کر سکتے, لیکن اسرائیل کے ساتھ ہے, خانہ بھی ہے اور ہماری اس کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی. تو اس اعتبار سے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا لیوریج ایک ہمارے پاس ہوگا کہ ہم فلسطینیوں کے لیے ان کے مطابق اس وقت جو ہے جو سب سے بڑا عالمی ہے. دوسری بات بقائی نے یہ بھی کہی کہ فلسطین ریجیکٹ کر چکا ہے, اسرائیل ایران ریجیکٹ کر چکا ہے, ترکی ریجیکٹ. اصل میں اتنا مطلب وہ جنرلائز ہم نہیں کر سکتے. فلسطین اتھارٹی نے ریجیکٹ کی ہے, حماس نے ریجیکٹ کی ہے, بٹ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دی فلسطینین پیپل رائٹ ناؤ, اس لیے کہ 2006 سے تو الیکشن نہیں ہوئے اور یہی محمد دہلان کا ہے موقف کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور میں بھی لڑنا چاہتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ کون, اور محمد دہلان جو ہے ان کے ساتھ ہے
اور اسی طریقے سے گراس روٹ لیول پہ جو میں نے BDS کا تذکرہ کیا، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ ہمیں 2 ریاست نہیں چاہیے، ہمیں فلسطین نہیں چاہیے. اب یہ بہت بڑا موقف ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کے اندر ہماری اگر میجورٹی ہوتی ہے تو وی وانٹ ٹو آپریٹ ود ان اسرائیل. یہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. ہم جب ان کو سمپلیفائی کر کے چیزیں پیش کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ کنسپریسی تھیوریز آتی ہیں اور ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار مرزا صاحب، بڑی ڈیٹیل میں بات کی. اب گریٹر اسرائیل کا جہاں تک میں سمجھتی ہوں، سر تھوڑا آپ بھی اس کو کلیئر کر دیجیے گا کہ جب صہیونی نقشے، یہ 1920 کی جو بات کی انہوں نے، صہیونی نقشے کی کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹارگٹ رکھا تھا یہودیوں نے کہ گریٹر اسرائیل ہوگا، اور اس کو اس نقشے میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس نقشے میں مصر دریائے نیل سے لے کے سعودی عرب تک کو پہ قبضہ ہونے کی بات سامنے آ رہی تھی. کیا ایسا ہی ہے یا آپ اس کو کچھ کریکٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وہ تو جوش پروٹوکولز میں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے وہ ایک خاص موقف رکھتے ہیں، اور وہ بائی دا وے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہوا میں ہے. وہ لکھ پڑھ کے اس کے حوالے سے نہ صرف موقف رکھتے ہیں بلکہ اس حوالے سے اپنے عزائم بھی رکھتے ہیں، اور وہ بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پہ لگے ہوئے ہیں پہلے دن سے. ہم جو مسلم ہیں، ہم بظاہر مسلم امہ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم تو خیر عمل نہیں کرتے اس پہ. وہ تو ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، لیکن وہ پوری ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اچھا، جس طرح میں ٹرمپ کا ریفر کر رہا تھا، ٹرمپ کے الیکشن کو دیکھیں، انہوں نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں، الیکشن کے ڈیز میں یہ سرپرائز دیا اسرائیل کو. اب ٹرمپ کے لیے پوری یہودی لابی کام کرے گی، ٹرمپ کو دوبارہ جتوانے کی کوشش کی جائے گی، اور ٹرمپ ان کو انشور کر رہا ہے کہ وہ اگلے ٹرن میں جب آئے گا تو سٹارٹ کے اوپر وہ بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. آخری دنوں میں اقتدار میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی رولر وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اگر دوبارہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ ان کو انشور کر رہا ہے کہ وہ یہ سارا مسئلہ حل کر دے گا اور گارنٹی کے ساتھ حل کرے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جوش لابی پوری طرح سے اس کے ساتھ لگے گی. اچھا، تیسری بات مجھے جو نظر آتی ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح کشمیر کی بات کی، جس طرح فلسطین کی بات کی، اور ریپیٹڈلی 3-4 دفعہ کشمیر کی بات کی، تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان، مودی، ٹرمپ، سعودی کنگ، یہ 4-5-6 لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی شکل میں 2-3 ایشوز کے اوپر رابطہ بھی ہے اور مسلسل رابطہ ہے. یہ امریکن الیکشن کی وجہ سے چیزیں سلو ہو گئی ہیں، ورنہ میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کا معاملہ بھی سالو ہونا تھا، یہ فلسطین کا معاملہ بھی سالو ہونا تھا. یہ 2 ایشوز کے اوپر یہ انٹرنیشنل لیڈر جن کی میں نے بات کی ہے، یہ کنسورشیم ایک بن چکا ہے، اور عمران خان بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے کوئی تسلیم کرنے کی وہاں کمٹمنٹ دے دی ہے، لیکن آن بورڈ ہیں. تو لہٰذا سعودی عرب اور امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، ہمارے عمران خان بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کا حصہ ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکن الیکشن کے فوری بعد آپ کو کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرس ملے گی اور یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے طارق سلیمان، بس لاسٹ کوشچن آپ سے ہے، ذرا شارٹلی جواب دے دیجیے گا. بحرین نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور جیسے کشنر کا میں پڑھ رہی تھی، اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی اور بھی عرب ممالک جو لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ اب کون سے مسلم ممالک ایکسیپٹ کریں گے یا ریکگنائز کریں گے؟ جی، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ 3-4 ممالک اور جو ہے وہ بھی پر تول رہے ہیں. سوڈان کو ٹرمپ نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو ٹیررسٹ لسٹ سے اتار دیتے ہیں آن کنڈیشن کہ آپ جو ہے امریکن وکٹمز جو آپ کے ٹیررزم کے وکٹمز تھے جن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، $335 ملین جو ہے ان کو آپ کمپنسیٹ کر دیں، جو اس پہ بات ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. اس کے بعد عمان کو بھی ایران سے کوئی خدشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ عمان جو ہے وہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ رہی ہے ابھی تک اس سارے تنازع میں. ابھی تک وہ ایران اور عرب تفریق کا حصہ نہیں ہے. وہ بھی اس معاملے میں نتنیاہو بلکہ 80s میں ہو کے بھی آیا ہے، عمان سے مل کے آیا ہے وہاں کے اس وقت کنگ قابوس سے. اور اس وقت جو ہے اس کے علاوہ موروکو جو ہے اس نے بھی اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں یا اپنے
جو معاشی تعلقات ہیں، ایئر اسپیس دینے کا اعلان کر دیا ہے، بہت سارے ایسے کام کر دیے ہیں. تو یہ بہت سارے ممالک جو جنرل ٹرینڈ ہے اس کو ہم صرف محدود نہیں کر سکتے ایران اور ان عرب ریاستوں کی جو گلف عرب اسٹیٹس ہیں ان کی تفریق کے درمیان. یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور اس کے بہت سارے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ امہ کا نہیں ہے بلکہ وہ ایک پریگمیٹک نیشن اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہے جو ان کو ڈرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. طارق سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ذوالفقار صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر ہما بقائی آپ کا. ناظرین، پروگرامز کے اختتام پہ میں بس ہمیشہ ہی کچھ کہتی ہوں اور اس بار بھی یہی کہوں گی کہ اس وقت جن مسلم ممالک کو اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے مسجد اقصی کا ڈیفینڈ کرنا تھا، لڑائی لڑنی تھی، وہ آپس میں دست و گریبان ہے جس کا فائدہ اسرائیل اور امریکہ اٹھا رہے ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.